अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुलूश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था, तवील अरसे बाद अब्दुल गाजी अपनी शान और शौकत के साथ कायल किबले वापस आए थे, जबकि नेकुला के कहने पर फ्लातियोस ने ताउन फैलाने वाले चूहे और जहर सोगौत में फैला दिए थे। दूसरी जानिब उस्मान को उसगौन के जाल में फंस गया, लेकिन जख्मी होने के बाद उस्मान को उसगौन के सिपाही को काटते हुए गुप्तों की मदद से वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एनागोल किले में नेकुला कैसर के मुजस्मे के सामने खड़ा होता है और कहता है, अजीम कैसर, गवर्नर की हैसियत से ये मेरी पहली सुबह है। मैं जोश की वजह से रात भर नहीं सो पाया। मेरे काफी काम, मुझे पहले किले से आगाज करने की जरूरत है। मुझे निजाम दुरुस्त करना है। शहरी बहुत परेशान है। अगर मैं अपने सिपाहियों को बेख्वाब नहीं बताता तो वो मायूस रहेंगे। मेरे पास एक मुआविन भी है, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और फ्लातियोस अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर नेकुला जोश से कहता है, हाँ ये शख्स फ्लातियोस। फ्लातियोस नेकुला के पास पहुंचकर मुजस्मे को अदब से सलाम करता है। फिर नेकुला फ्लातियोस से कहता है, आज हमारे पास से खुशखबरी हो। इस पर फ्लातियोस कहता है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं गवर्नर नेकुला। तो नेकुला कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों में फतह का जश्न। यह सुनकर फ्लातियोस कहता है, आपने अपना पद जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, आपका नाश्ता तैयार है जनाब। इसके साथ ही एक बूढ़ा शख्स नाश्ते की रेडी लिए हुए वहां दाखिल होता है। नाज़रीन, ये बूढ़ा शख्स उस्मान का बहुत खास जासूस है, जिनकी मदद से उस्मान बाज़ंतीनियों की नाक में दम करके रख दे। इसके बाद नेकुला और फ्लातियोस खाने की मेज के पास जाते हैं और वो बूढ़ा शख्स खाना लगाना शुरू कर देता है। फ्लातियोस खाने का एक टुकड़ा उठाकर खाता है और फिर बूढ़े शख्स से कहता है, यह लजीज है, मगर वो उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देते और अपने काम में मसरूफ रहते हैं। इस पर नेकुला और फ्लातियोस हैरानगी से उनकी जानिब देखते हैं। फ्लातियोस एक मरतबा फिर उनसे बात करते हुए कहता है, मुबारक हो, मगर इस बार भी वो फ्लातियोस की बात पर तवज्जो नहीं देते, जैसे कि उन्होंने सुना ही ना हो। ये देखकर नेकुला जानबूझकर छुरी जमीन पर गिरा देता है, लेकिन छुरी की आवाज गूंजने के बावजूद भी वो जानिब कोई तवज्जो नहीं देते। ये देखकर नेकुला हाथ के इशारे से फ्लातियोस से कहता है, ये बहरा है। फिर नेकुला कहता है, यह मुझे पसंद आया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमारे अंदर के जासूसों की वजह से हुआ, जो हमारे दरमियान काम करते हैं। इसके बाद फ्लातियोस नेकुला के सामने बैठ जाता है और नेकुला पूछता है, फ्लातियोस उड़ती हुई आग कब आएगी? तो फ्लातियोस कहता है, कल तक सब्र करो नेकुला। यह सुनकर नेकुला कहता है, कल तक कायल किबला राख बन जाएगी। लेकिन उन दोनों की यह बात उस्मान का जासूस छुरी उठाते हुए बहुत गौर से सुन लेता है। दूसरी जानिब उस्मान और गुप्तों को उसगौन के सिपाहियों से भागते हुए घोड़ों तक पहुंच जाते हैं। गुप्तों जख्मी उस्मान को घोड़े पर सवार कर देता है और कहता है, हुजूर मुझे यहीं रुकने दे, मैं शहीद होकर अपने भाई को नूर से जा मिलूंगा। इस पर उस्मान उसे पकड़ते हुए कहता है, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। यह सुनकर गुप्तों कहता है, मेरे शहीद भाई की खातिर यहाँ से जय उस्मान साहब। इसी दौरान को उसगौन के सिपाही उनके करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गुप्तों को उस्मान के घोड़े को वहां से भगा देता है और जख्मों से निहाल उस्मान गुप्तों को पुकारता पुकारता वहां से निकल जाता है। इसी लम्हे को उसगौन के सिपाही गुप्तों के करीब पहुंच जाते हैं और उनकी और गुप्तों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ देर के मुकाबले के बाद ही वो गुप्तों को काबू कर लेते हैं। इसी दौरान को उसगौन मजीद सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उस्मान को ना देखकर चिल्लाते हुए सिपाही से कहता है, इसे बंद, हम उस्मान के पीछे जाएंगे। इधर कायल किबले में दाऊद उस्ताद काम में मसरूफ होते हैं, जबकि इदरीस भी उनके पास मौजूद होता है। दाऊद उस्ताद कहते हैं, अर्तगल साहब आए और छा गए, देखो परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। इस पर इदरीस कहता है, वो एक अजीम चिन्नार की तरह है, अल्लाह उन्हें अपने बेटे का गम ना दिखाए। यह सुनकर दाऊद उस्ताद गुस्से से कहते हैं, खैर की बात करो इदरीस, खैर की बात करो। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और नेकुला और फ्लातियोस सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर कबीले के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। नेकुला फ्लातियोस से पूछता है, क्या तुम्हें गोतों की जंग का पता है? तो फ्लातियोस कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। यह सुनकर नेकुला कहता है, जो शख्स तारीख नहीं जानता क्या वो सिपाही हो सकता है? आज शाम तुम मुझे याद करवाना, मैं तुम्हें गोतों की जंग के साथ साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में भी बताऊंगा। इस पर फ्लातियोस कहता है, क्या ये जानना जरूरी है? क्या जब मुझे ये पता चलेगा तो मैं अर्तगल का सर उड़ा सकूंगा? फ्लातियोस के बात सुनकर नेकुला कहता है, जो तारीख नहीं जानता वो फतह के बारे में भी नहीं जान सकता फ्लातियोस। इस पर फ्लातियोस कहता है, तो फिर ये सुनने के काबिल हो। जब नेकुला और फ्लातियोस दाऊद उस्ताद के सामने से गुजरते हैं तो दाऊद उस्ताद गुस्से से कहते हैं, इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं, इतनी जंगे हार कर और इतने सिपाही मरवा कर भी यूं हंसते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर नेकुला मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। इधर सरदारी खेमे के अंदर अब्दुल गाजी अपनी नशिस्त पर बैठे होते हैं। इसी दौरान खेमे का दरवाजा खुलता है और फ्लातियोस और नेकुला वहां पहुंचते हैं। खेमे के अंदर कदम रखते ही नेकुला की नजर अब्दुल गाजी पर पड़ती है और अब्दुल गाजी को देखते ही नेकुला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद नेकुला अपने आप को संभालता हुआ फ्लातियोस के साथ आगे बढ़ता है और दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, ये कितना बड़ा एहसास है फ्लातियोस, हम मुआहिदा उस्मान से करने आए और यहाँ सामने अर्तगल साहब से हो। नेकुला की ये बात सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, जवान अगर आप इन जमीन पर गवर्नर बनने के लायक, तो फिर रास्ते में किस किस से टकराव होगा ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इस पर नेकुला कहता है, मुझे नसीहत पसंद है, बुजुर्ग तुर्क सरदार आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत। और फिर अपने कानों की बाली हिलाते हुए कहता है, मेरे कान की बालियों के लिए। यह सुनकर अब्दुल गाजी मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और वह दोनों अब्दुल गाजी के पास बैठ जाते हैं। वहां बैठकर फ्लातियोस इंतहाई गुस्से से अब्दुल गाजी को देखता है। इसी दौरान एक खादिम उन्हें बकरी का दूध पेश करता है। नेकुला दूध ले
لیتا ہے جبکہ افلاطیوس دودھ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر خادم ارطغرل کو دودھ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل نیکولا سے کہتے ہیں کیا تمہیں قیدی چاہیے؟ تو نیکولا کہتا ہے ہمیں اپنے ہم وطن چاہیے۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں آپ کیا لیں؟ یہ سن کر نیکولا دروازے پر کھڑے اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے سے بڑا صندوق لا کر ارطغرل کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ سونے کو دیکھ کر ارطغرل کہتے ہیں اس سونے کے بدلے تو ہم اپنے جانور بنا دیں۔ یہ سنتے ہی نیکولا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے جبکہ افلاطیوس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے بازو میں چھپے خنجر نکالنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ نیکولا ارطغرل سے کہتا ہے میں ایک تاجر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں رحم دل ارطغرل صاحب سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں ظالموں پر اپنا رحم میں نے اس کالی دھرتی میں دفن کر، اگر کل تک سونا دگنا نہ ہوا تو میں قیدیوں کے سر اڑا دوں۔ یہ سن کر نیکولا کہتا ہے ارطغرل صاحب کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہیں؟ اس پر ارطغرل کہتے ہیں آپ کو ہماری تعلیمات کا شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ میرا عثمان تمہارے سروں سے محل کھڑا کر دے۔ عثمان کے نام سن کر نیکولا پوچھتا ہے ویسے عثمان ہے کہاں؟ تو ارطغرل مسکراتے ہوئے کہتے ہیں سر اڑا رہا ہے۔ دوسری جانب زخموں سے نڈھال عثمان گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے جبکہ گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہوتا ہے اور کوزگون بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے عثمان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر کائی قبلے میں نیکولا ارطغرل سے کہتا ہے آپ جو چاہتے ہیں کل آپ تک پہنچ جائے۔ نیکولا کی یہ بات سن کر افلاطیوس قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے جبکہ ارطغرل کہتے ہیں کل مغرب کی اذان تک پہنچ جانا چاہیے۔ اسی دوران افلاطیوس ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے خیمے کے اندر موجود کئی سپاہیوں کو مار پھر اس کے ساتھ ہی خنجر ارطغرل کے سینے میں گم اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے تم بہت بولتے ہو بوڑھے، میرے بابا کو مارتے ہوئے بھی تم نے بہت باتیں کی، اب تمہارے خاموش ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی افلاطیوس خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسا صرف خواب میں ہی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بازو سے نکلا ہوا خنجر پھر سے چھپا دیتا اور نیکولا ارطغرل سے کہتا ہے ہم آپ سے امن کی امید کرتے ہیں ارطغرل صاحب، گورنر الیکسس نے آپ کے ساتھ جو تعلقات خراب کیے ہم انہیں پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل نیکولا سے پوچھتے ہیں قسطنطنیہ میں حالات کیسے ہیں؟ پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کیا شکست کا سن کر شہنشاہ پریشان ہے؟ اس پر نیکولا کہتا ہے وہ دونوں اطراف کی اموات پر پریشان۔ تو ارطغرل کہتے ہیں اپنے شہنشاہ کو بتاؤ کہ قومیوں کے ساتھ کیسر کی جنگ نہ بول، یہ اس کے کام آئی۔ یہ سن کر نیکولا دودھ کی طرف دیکھ کر پوچھتا کیا یہ بھیڑ کا دودھ ہے؟ تو ارطغرل کہتے ہیں یہ زندگی کی جان ہے نوش ہو۔ دوسری جانب کوزگون سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے عثمان کا تعاقب کر رہا ہوتا جبکہ زخموں سے چور عثمان گھوڑے پر سوار ہوتا اور کیریل اپنے مالک کو بچانے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا ہوتا۔ ادھر کائی قبلے سے نکلنے کے بعد نیکولا اور فلاطیوس جنگل سے گزر رہے ہوتے۔ فلاطیوس اچانک سے اپنا گھوڑا نیکولا کے سامنے کھڑا کر دیتا، یہ دیکھ کر نیکولا ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ پھر فلاطیوس نیکولا سے کہتا ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو نیکولا؟ اس پر نیکولا فلاطیوس کو شفقت سے پکارتے ہوئے گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاطیوس بھی گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور نیکولا سے کہتا ہے تم میرے بابا کے قاتل کے سامنے جھک گئے، تم نے اسے خراج عقیدت پیش کیا، تم نے اس کی تعریف کی۔ یہ کہتے ہی فلاطیوس خنجر نکال کر اپنی گردن پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیکولا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے فلاطیوس میں اس خیمے میں گندوز سے صلح کرنے گیا، میں گندوز کو خبردار کرنے گیا تھا یا تو کلوجسار یا پھر جنگ، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اس بوڑھے ارطغرل کو پایا تو بتاؤ میں کیا کرتا۔ ارطغرل کی اچانک واپسی ہوئی تو کیا ہم اپنے مقصد سے باز آ جائیں گے؟ یہ سن کر فلاطیوس دکھی ہو کر اپنا خنجر درخت میں گاڑ دیتا ہے اور نیکولا کے پاس آ کر کہتا ہے کئی عرصہ پہلے ارطغرل کلوجسار کے گورنر کو مارنے جا رہا تھا، میرے بابا ان کو بچانے کے لیے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے، وہ لڑے اور میں قلعے میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارطغرل ہر وار کے ساتھ میرے بابا کے زخموں کو گہرا کر میں نے چیخنا چاہا، میں نے ارطغرل کے پاؤں پڑھ کر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگنا چاہی مگر میں نہیں کر پایا نیکولا، نہیں کر پایا۔ میرے بابا کو جو ضربے لگے اسے وہ گھٹنوں کے بل گر گئے، ان کی آنکھیں مجھے ہر لمحہ پریشان کرتی۔ مرنے سے پہلے میرے بابا ارطغرل کی طرف مڑے اور کہا یہ مت سمجھو کہ تم جیت گئے ارطغرل، جنگ تو ابھی شروع ہوئی، میں ہر رات خواب میں اپنے باپ کی موت دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر نیکولا درخت سے خنجر نکال کر فلاطیوس کے پاس آتا اور کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں فلاطیوس تمہارے باپ کا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لے کر رہوں۔ یہ کہہ کر وہ خنجر سے اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور مٹھی کو زور سے بند کرتے ہوئے کہتا ہے ہم انہیں چوہوں کی طرح کچل ڈالیں، شیر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کریں، خبردار جو یہ سمجھا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، جنگ ابھی شروع ہوئی ہے فلاطیوس۔ یہ کہہ کر وہ خنجر فلاطیوس کی میان میں ڈال دیتا۔ دوسری جانب گونچا خاتون سپاہیوں کے ساتھ سامان لے کر سوغوت بازار جاتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد تاجر سے پوچھتی ہے یہ سامان کہاں رکھے حسن چچا؟ اس پر تاجر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں رکھ دو گونچا بیٹی۔ یہ سن کر سپاہی وہاں پہلے سے موجود سامان اٹھاتے تو اس کے نیچے فلاطیوس کا پھینکا ہوا زہر اور چوہا پڑا ہوتا۔ یہ دیکھ کر گونچا خاتون اور تاجر حسن بہت پریشان ہو جاتے۔ گونچا خاتون کہتی ہے سب خیر ہو انشاءاللہ، اور تاجر حسن کہتے ہیں سوغوت میں چوہے غصہ ہے، ہر دکان کے آگے مرے پڑے۔ اسی دوران سپاہی چوہے کو اٹھانے لگتا ہے تو گونچا خاتون اسے روک دیتی اور کہتی ہے اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اچھی علامت نہیں ہے، میرے پیغام کا انتظار کرو، کوئی اسے مت چھوئے۔ یہ کہہ کر گونچا خاتون تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں انہیں ہر طرف چوہے ہی چوہے نظر آتے ہیں جبکہ بازار کے لوگ انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ سوغوت کے سرائے میں دندار ستو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ دندار کہتا ہے ہزار جنونی ہو گئی، اس کے پنجرے والے خیمے سے نکلنے کے بعد مجھے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو۔ اسی دوران گونچا خاتون تیزی کے ساتھ وہاں آتی، انہیں بے چین دیکھ کر دندار کہتا ہے تم اتنی جلدی میں کیوں ہو بیٹی؟ تو گونچا خاتون کہتی ہے جناب سوغوت میں چوہوں کی بہتات ہو گئی۔ اس پر دندار بے رغبتی سے کہتا ہے تو سانپ پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ یہ سن کر گونچا خاتون کہتی ہے لیکن زیادہ تر چوہے مردہ ہیں حضور، اللہ معاف کرے اگر ان میں کوئی وبا ہوئی تو سوغوت برباد ہو جائے۔ یہ سن کر دندار بھی پریشان ہو کر
اور گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران خادم ان کے لیے روٹی لے کر آتا ہے۔ دندار جیسے ہی روٹی کا کپڑا ہٹاتا ہے اس کے نیچے مرا ہوا چوہا پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر دندار کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ سلطوق سے کہتا ہے سلطوق فوراً لوگوں کو اکٹھا کرو، ہمیں وبا پھیلنے سے پہلے روکنی ہوگی۔ دوسری جانب کریل عثمان کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے مسلسل دوڑ رہا ہوتا ہے، جبکہ کوسگون بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران تکلیف کی وجہ سے عثمان ایک جگہ پہنچ کر گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور گھوڑے کو وہاں سے بگا دیتا ہے، جبکہ خود لٹکھڑاتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں بالا خاتون کھانا لگا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل غازی آتے ہیں اور کھانا دیکھ کر کہتے ہیں سردار اپنے دسترخوان پر کھانا اکیلے نہیں کھاتے بیٹے، اس سے برکت چلی جاتی۔ یہ سن کر بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے 2 آدمی اندر آنے کے منتظر ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ تو بالا خاتون کہتی ہے میں نے استاد داؤد اور ادریس صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں وہی کیوں؟ تو بالا خاتون کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ لوہار صاحب ان زمینوں کی طاقت اور جوانوں کو جانتے ہیں اور کمار ادریس خواتین کی مہارت کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اور بالا خاتون سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک فرض سونپتا ہوں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں ہزال کا منہ کھلواؤ، اسے جو بھی معلوم ہے پتا کرو۔ یہ سن کر بالا خاتون ہاں میں سر ہلا دیتی۔ اسی لمحے استاد داؤد اور ادریس خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی۔ استاد داؤد اور ادریس آگے بڑھ کر ارطغرل غازی کو ادب سے سلام کرتے ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی سینے پر ہاتھ رکھ کے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ دوسری جانب کوسگون سپاہیوں کے ساتھ عثمان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا سامنا کمرال ابدال سے ہو جاتا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اور اس کے سپاہی گھوڑے روک لیتے۔ کوسگون پوچھتا ہے کون ہو تم آدمی؟ کیا تم نے یہاں کسی زخمی ترک کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر کمرال ابدال اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو کیا سمجھتے ہو؟ تو کوسگون کہتا ہے کیا اے شخص کیا؟ کمرال ابدال کہتے ہیں وہ جن کی کھال آگ میں جلتی اور وہ جن کے پر راکھ کے ہو۔ کمرال ابدال کی کوئی بات بھی کوسگون کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کہتا تم کیا کہہ رہے ہو او پاگل آدمی؟ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھوڑا ایک ہی جگہ اپنے پاؤں مارنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوسگون غصے سے کہتا ہے چلو لانتی جانور چل، لیکن گھوڑا ایک قدم تک آگے نہیں بڑھا۔ پھر کمرال ابدال کوسگون سے کہتے تم اس کا مزہ چکو گے، اللہ کی قسم چکو گے، تم پیپ سے بھرا کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ یہ سن کر کوسگون کو بہت غصہ تھا، جبکہ کمرال ابدال غور سے گھوڑے کی جانب دیکھتے ہیں تو گھوڑا آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمرال ابدال مزید کہتے ہیں تم زہریلا پھل زقوم کھاؤ گے، شیطان کے ساتھ کھاؤ گے۔ یہ سنتے ہی کوسگون کمرال ابدال کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کرتا تو ایک سپاہی ایک دم سے کہتا مت کرے حضور یہ ولی اللہ ہے، ہم پر کوئی آفت آ پڑی۔ اس پر کوسگون کمرال ابدال سے کہتا اگر میں نے دوبارہ تمہیں دیکھا تو تمہاری جان لے لوں۔ یہ سنتے ہی کمرال ابدال دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے موت برحق ہے، موت برحق۔ اس کے بعد کوسگون سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران کمرال ابدال کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان کھلے میدان میں بے ہوش پڑا ہوا، جبکہ کمرال ابدال کا بیڑیا عثمان کے پاس کھڑا اس کی حفاظت کر رہا۔ اسی دوران کمرال ابدال عثمان کے پاس گئے تھے اور اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گئے۔ یہ خیال آتے ہی کمرال ابدال وہاں سے دوڑ لگاتے، ادھر کائی قبیلے میں ہزال خاتون قائد الخیمے میں موجود ہوتی۔ اسی دوران وہاں بالا خاتون آتی۔ بالا خاتون کو دیکھ کر ہزال کہتی تو یہ فریضہ میری پیاری بیٹی بالا کو سونپا گیا ہے۔ اس پر بالا خاتون کہتی جب زورا سب کو زہر دے کر میری شادی کو خون میں نہلانے لگی تھی تو آپ حضرت خضر کی طرح آگے۔ یہ سن کر ہزال کہتی ہے الحمدللہ، یعنی کہ تم لوگوں کے پاس لینے کے لیے سانس اور بولنے کے لیے بات۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے عثمان بہادر ہے اور اسے کامیابی سے پیار ہے، وہ لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ہزال خاتون کہتی ہے افسوس اپنے شوہر کی طرح نادان بالا، جسے یہ نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا پوچھنا ہے، جس کا دل و دماغ آپس میں الجھا ہوا، جو عظیم ارطغرل صاحب کے دیے گئے بوجھ طرح دب گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر عثمان زہر سے مر جاتا اور میں زورا کو مار دی تو میں بہت آسانی سے ایک تیر سے 2 شکار کر سکتی۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں، لیکن دن گزرتے ہیں اور راتیں گزرتی ہیں، انسان آج جس چیز کو سفید کہہ رہا ہوتا ہے کل اس چیز کو کالا کہنا شروع کر دیتا۔ کیا اس گزرے وقت میں آپ نے اپنی صف تبدیل کر لی ہے ہزال خاتون؟ یہ سن کر ہزال خاتون تنزیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے آخر کار میرے سامنے ترک قبیلے اور ترک روایات کی قابل خاتون کھڑی، میری بیٹی بالا، میں چوبانوں سے آئی، اگر مجھے اقتدار کی ہوس ہو تو جب دندار نے زورا کو باہوں میں لیا تھا تو میں اس قبیلے کو آگ لگا دیں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے ہزال خاتون، میں آپ کے لیے کھانا بیچتی ہوں۔ تو ہزال خاتون کہتی ہے شکریہ، میری بس تم سے ایک خواہش ہے، ارطغرل صاحب کو بتانا کہ ان کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس پنجرے میں پھینکا اور مجھے میرے بھتیجے عثمان کو جان میں پھنسانے کا الزام لگایا۔ اب ہزال جیتے جی مر چکے۔ ادھر سرداری خیمے میں کھانے کے دسترخوان پر موجود داؤد استاد کہتے ہیں ہمارے قبیلے میں زندگی پھر سے لوٹ آئی ہے حضور، ہم نے آپ کو ایسے دیکھ لیا، اللہ کی قسم اب یہ لوہار داؤد ہر قسم کے لوہے کو ڈھال دے۔ اس پر ارطغرل غازی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے سپاہیوں کی طاقت اور ہمت کیسی؟ تو استاد داؤد کہتے ہیں لڑ لڑ کر ان کی کلائیوں میں مضبوطی اور دلوں میں طاقت آ گئی، کارا عثمان نے ان سپاہیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے حضور۔ یہ سن کر ارطغرل غازی بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر کمار ادریس کہتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہم بڑے بڑے امتحانات سے گزرے ہیں، پھانسی گھاٹ سے واپس لوٹتے رہے ہیں، عثمان گندوز اور دندار اتحاد نہ کر سکے اور نہ ہی سینہ تان کر کھڑے ہو سکے، سب لوگ فتنے کے ساتھ بہتے چلے، اللہ نے ہماری لاج رکھی اور ہمیں سلامتی سے باہر نکال دیا۔ کمار ادریس کی بات سن کر داؤد استاد اسے خاموش کروانے کے لیے غصے سے کھانستے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل غازی کہتے ہیں یہ سردار کا خیمہ ہے، یہاں دل اور دماغ بولیں۔ پھر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں ہماری خواتین کی صورتحال کیسی ہے؟ تو ادریس کہتا ہے ان کے ہاتھ قالینیں بنتے ہیں اور ان کے دل گھر بناتے ہیں، ہمارے تمام برتن کھانے سے بھرے ہیں حضور، بس
بچے بچیاں سب خوش ہیں۔ یہ سن کر دل غازی پرسکون ہو جاتے اور کہتے ہیں کیا ان زمینوں پر کوئی مرد ایسا ہے جو اپنی خاتون پر ہاتھ اٹھاتا ہو؟ تو داؤد استاد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا حضور۔ یہ سن کر دل غازی کہتے ہیں مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس پر ادریس کہتا معافی چاہتا ہوں حضور، لیکن اتنی مصیبتیں ہونے کے باوجود آپ نے اس خبر پر خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ تو دل غازی کہتے ہیں ہم ہر پریشانی کا مقابلہ کر کے دشمن کے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا گٹ ٹوٹ جاتا اور ہمارے مرد اور خواتین اپنے فرائض کو بھلا کر خود کو شیطان کے حوالے کر دیتے تو یہ کتنی شرم کی بات۔ برکتیں گھر والوں کی طرف سے آتی ہیں، ایسی قوم جو اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ اپنے مستقبل کھو دیتی۔ اس کے بعد استاد داؤد کہتے ہیں حضور ہم نے عثمان صاحب کے بارے میں سنا، پتہ نہیں یہ کن بزدلوں کی حرکت۔ اس پر دل غازی کہتے ہیں کتوں کے کام بھی کتوں والے ہوتے ہیں، جہاں تک عثمان کی بات ہے اس کی پرورش میں نے کی، وہ اس جگہ کو ان کے لیے جہنم بنا دے، مجھے اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں، میرا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ سن کر داؤد استاد پر سکون ہو جاتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔